नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज सीमेंट इंडस्ट्री पे। सीमेंट इंडस्ट्री जो है हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और इसमें क्या होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन को हम जब देंगे इंडिया को, क्या हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसी पे डिस्कशन होगी आज के प्रोग्राम में। और इस सिलसिले में मैंने दावत दी है सैयद आबिद अली साहब को, जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के, और इनकी एक्सपर्टीज जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में है। सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में ऐसा महसूस होता है हमें जनरली कि हमें थोड़ी सी एडवांटेज है ओवर आवर नेबर्स, स्पेशली इंडिया, जहाँ की इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ शॉर्टेज है सीमेंट की और उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है और उनके पास लाइमस्टोन के पहाड़ भी नहीं है। आबिद साहब वेलकम टू द शो। आप क्योंकि एक्सपर्टीज़ इसी फील्ड की है तो मैंने सोचा कि आज सीमेंट पे ही हम फोकस करें। ओवरऑल हम देख रहे हैं आजकल के स्टॉक मार्केट हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसमें सीमेंट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस रेजिलियंस ऑफ सीमेंट सेक्टर, व्हाई आवर सीमेंट सेक्टर इज़ डूइंग सो वेल, और अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस जो हम देना चाह रहे हैं इंडिया को, हम दे देंगे जब, तो उसके बाद क्या होगा आपके ख्याल में? Will we survive or this industry will go down? अगर आप अभी इंडस्ट्री के करंट डायनामिक्स की बात करें तो इस वक्त जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है इट इज़ अराउंड 44.2 मिलियन टन्स, जबकि हमारी डिमांड जो है वो इस वक्त अराउंड 32 to 33 मिलियन टन्स के करीब जो है वो हमारी प्रोडक्शन है। अच्छा, तो दिस लीव्स अस अराउंड 12 मिलियन टन्स ऑफ सरप्लस कैपेसिटी। अब ये जो सरप्लस कैपेसिटी है इस वक्त, ऑल्दो हम लोगों की जो एक्सपोर्ट्स अभी भी तकरीबन जो है वो 9 मिलियन टन्स के अराउंड हैं, उसके बावजूद जो है वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 12 मिलियन टन्स ऑफ सरप्लस कैपेसिटी। अगर पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो रिलेशंस जो है वो मज़ीद बेहतर होते हैं तो हम लोग जो है वो इसमें सीमेंट एक्सपोर्ट्स में जो है वो एक मेजर बूस्ट देख सकते हैं। अच्छा, ऑल्दो अगर हम अभी FY12 ईयर टू डेट देखें, तकरीबन 7 महीनों में जो इंडिया को हमारे सीमेंट एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज़ हो चुकी हैं, बट स्टिल रूम इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा है इम्प्रूवमेंट का। अगर अभी फ़िलहाल जो कुछ बैरियर्स अभी भी हैं, जैसे हमारे भी कुछ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके जो लाइसेंसेस हैं जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है इंडिया का, उसने अभी तक जो है वो रिन्यू नहीं किए हैं, एक चीज़। और दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो थोड़ी आसानी पैदा की जाए, यानी कि यहाँ से जो है वो अगर ट्रकिंग के थ्रू जो है वो सीमेंट मूव करना शुरू कर दे। शिप से जा रहा है बॉम्बे? नहीं, बॉम्बे शिप से नहीं जाता, बेसिकली जो है वो अभी रेल के थ्रू जो है वो हमारा, अच्छा, रेल से फिल आउट है, रेल से जो है वो सीमेंट जा रहा है। ट्रकिंग जो है वो अगर थ्रू ट्रकिंग के वो अलाउ हो जाता है इस तरीके से, तो जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, पर्टिकुलरली जो अगर हम लोग अपना नॉर्थ की सीमेंट इंडस्ट्री को भी देखें तो नॉर्थ में जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर ऑपरेटिंग ओनली देयर 65% ऑफ देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अच्छा, और वहाँ पर एक एग्जैक्टली देयर इज़ अ ह्यूज सरप्लस देयर। और अगर आप 65% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 12 ईयर्स लो। लास्ट टाइम 63% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम लोगों ने देखी थी फिस्कल ईयर 2002 के अंदर। तो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाइज देखें तो हमारा जो नॉर्थ का सीमेंट सेक्टर है इट इज़ सफरिंग फ्रॉम आइडल कैपेसिटी बेसिकली देयर। अच्छा, तो अगर इंडिया को एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अगर स्नैरियो मज़ीद फेवरेबल होता है तो उससे जो हमारे नॉर्थ के सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अच्छा अभी साहब, आज एक खबर आई हुई है, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूँगा हमारी मेन टॉपिक से। सऊदी अरेबिया अलाउज सीमेंट इम्पोर्ट्स वे ओपन फॉर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, आज की खबर है ये। हाउ डू यू सी दैट? सऊदी अरेबिया हम क्या एक्सपोर्ट पहले करते थे फिर रोक दिया गया था उसको? नहीं, देखिए सऊदी अरेबिया में बेसिकली अभी जो मेजर जो वहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, तो उसकी वजह से ऑल्दो वहाँ पर पहले सिनेरियो ये था कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स बैन किए हुए थे। आई मीन अगर आप सऊदी सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं तो यू कैन नॉट एक्सपोर्ट सीमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू मिडल ईस्ट और एनीवेयर एल्स। मगर अभी जब रीसेंट जो हम लोगों ने अभी बेसिकली मिडल ईस्ट के अंदर और अरब नेशंस के अंदर एक पॉलिटिकल अपराइजिंग देखी है, तो उसके बाद से जो है वो हम लोगों ने ये देखा है कि पर्टिकुलरली सऊदी अरब इन लोगों ने जो है वो मैसिव एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं फॉर द डेवलपमेंट। तो उसकी वजह से जो है वो उनका जो सीमेंट डिमांड है उसके अंदर एक मेजर बूस्ट आया है।
تو یہ نیوز بالکل پازیٹیو ہے ہمارے جو پاکستانی سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں ان کے لیے. اگر ہم لوگ سیمنٹ تھرو سی ایکسپورٹ اگر آپ دیکھیں تو اٹس بن سفرنگ اے ڈکلائننگ ٹرینڈ. اگر ہم لوگ 7 مہینے کا جائزہ لیں تو تقریباً 20% ڈکلائن جو ہے وہ ہم لوگ سیمنٹ ایکسپورٹس تھرو سی میں دیکھ رہے ہیں ابھی. تو اگر یہ جو ہے یہاں سے سیمنٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اگر سعودی عربیہ کی مارکیٹ اوپن ہو جاتی ہے تو obviously اٹس another ایونیو. ابھی سے ہم لوگ کہاں کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ انڈیا پہ تو کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک. جی نہیں کوئی آپ بریک ڈاؤن دے سکتے ہیں کہ ٹوٹل ہماری ایکسپورٹ کیا ہے؟ اور دیکھیں ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا آلموسٹ 50% جو ہے نا اٹس گوئنگ ٹو افغانستان. 50% ٹو افغانستان. جی اس میں جو ہے اس کے علاوہ آپ کا تقریباً 37% ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے تھرو سی. اور جو انڈیا میں آپ کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا صرف ہارڈلی 8% جو ہے وہ انڈیا میں جا رہا ہے. ٹوٹل ایکسپورٹ کا صرف 8% جا رہا ہے. باقی سی سے 37%. جی سی سے 37%. تو اس میں یو ای ہے ہمارے پاس. یو اے کی بیسیکلی مارکیٹ بہت شرنک ہوئی ہے. اگر آپ پچھلے 2-3 سال کا جائزہ لیں تو بیسیکلی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تقریباً 19% جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس ڈکلائن ہوئی ہیں تھرو سی. تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر کیپیسٹیز کا آن لائن آنا تھا. ایک تو جو ہم لوگ مڈل ایسٹ کے اندر پرٹیکولرلی یو اے ای کے اندر ہم لوگ ایک کنسٹرکشن بوم دیکھ رہے تھے 2-3 سال پہلے جو سنیریو تھا اس میں بیسیکلی سلو ڈاؤن آیا ہے. اور دوسرا جو یو اے ای کی اپنی سیمنٹ انڈسٹری ہے اٹس بن گوئنگ تھرو اے میسو کیپیسٹی بوسٹ. تو اس کی وجہ سے جو ہے اب ان کی کیپیسٹیز جس طریقے سے آن لائن آئیں اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن سلو ڈاؤن آیا تو اس کی وجہ سے جو ہماری ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی مڈل ایسٹ اس کے اندر جو ہے وہ ڈکلائن آنا شروع ہوا. آلدو کچھ جو ہے وہ سبسٹیوشن ہم لوگوں نے افریقہ سے دیکھی پھر سری لنکا میں بھی ہمارا جو ہے وہ سیمنٹ جانا شروع ہوا. واٹ اباؤٹ بنگلہ دیش؟ آر وی ایکسپورٹنگ ٹو بنگلہ؟ نہیں بنگلہ دیش میں کچھ کوئی خاص نہیں. جی تو اب اگر سعودی عربیہ میں بھی جو ہے وہ اگر ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اٹس another ایونیو. یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپورٹس تھرو سی جو ہے پھر وہ امپروو ہو سکتی ہیں. اچھا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو میجر امپروومنٹ کی جو ہمارے مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے انڈیا از دا بگیسٹ اسکوپ آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. خاص طور سے ہم کیونکہ بائی روڈ ہم کر سکتے ہیں جی اگر چاہیں تو. ہاں بالکل. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو مین ریلائنس کسی بھی انڈسٹری کی ہونی چاہیے وہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ پہ ہونی چاہیے. ہم لوگ جی ایگزیکٹلی اگر آپ ابھی بھی دیکھیں جو ہاؤسنگ ڈیڈ لاک ہمارے پاس ہے تو کنسٹرکشن کی ہماری اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے یہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی انفراسٹرکچر اسپینڈنگ جب بڑھ رہی تھی تو ہم لوگوں نے سیمنٹ کی ڈیمانڈ کو بہت تیزی سے گرو ہوتے ہوئے دیکھا تھا پاکستان کے اندر. تو اب اگر دوبارہ جو ہے وہ جس طرح اگر گورنمنٹ کی کچھ سچویشن بہتر ہوتی ہے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں دوبارہ شروع ہوتی ہے تو بیسکلی جو ڈیمانڈ ہے لوکل ڈومیسٹک ڈیمانڈ دیٹ شوڈ بی ریزیلینٹ انف. اب یہ جو ہم اوبیسلی انڈیا میں ابھی اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں مگر ظاہر ہے کہ انسرٹینٹی ہے. کل کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دوبارہ کوئی ایپیسوڈ ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ جو ریلیشنز ہیں اس میں جو ہے وہ پرابلم آتا ہے تو پھر انڈسٹری کو پھر جو ہے وہ دل ہیو ٹو بی آن دا بیک فٹ. تو بیسکلی ڈومیسٹک پہ زیادہ زور دینا چاہیے. اور مین وائل اگر اپرچونیٹیز آپ کو مل رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کو تو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ آپ گین لے سکتے ہیں. ابھی صاحب یہ جو ڈومیسٹک کی بات ہوتی ہے اس پہ ایک میں 25 سال باہر بینکنگ کرتا رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں اپنے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے یا مینٹین رکھنے کے لیے گورنمنٹس بڑی کوششیں کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہاؤسنگ انڈسٹری یا کنسٹرکشن انڈسٹری از دا مدر آف آل انڈسٹریز. 220 انڈسٹریز کو چلا جس میں سیمنٹ بھی آپ کے شامل ہے میجر کنٹریبیوٹر. تو اس کے لیے دے مینیج دا ڈیمانڈ بائی میکنگ شیور. فار انسٹنس آپ غور کیجئے اس بات پہ کہ یورپ امریکہ میں پرماننٹ قسم کے ہاؤسز نہیں بنتے. جو گھر بنتے ہیں وہ ایک جنریشن کے لیے بنتے ہیں. 30-40 سال میں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ لکڑی کے ہوتے ہیں یا کاغذ اور پلاسٹکس لگے ہوتے ہیں اس میں. تو اس کی جو ہم لاجک سمجھ پائے اب تک بات کرنے کے بعد وہ یہی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو فنش دی ڈیمانڈ فار نیو ہاؤسز. کیونکہ ڈیمانڈ ختم تو اکانومی بیٹھ جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جیسے یہاں ہم گھر بناتے ہیں باپ بناتا ہے تو پوتا آرام سے اس میں رہ جاتا ہے, اس کے پوتے کے بعد بھی لوگ رہتے ہیں. تو اس سے ڈیمانڈ کی ایک شارٹیج کمی آتی ہے نا. نیکسٹ جنریشن بادر نہیں کرتا ٹو میک اے ہاؤس. تو دنیا میں بڑی کوشش کی جاتی ہے, اس کے لیے بڑے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں ٹو میک شیور کہ مور اینڈ مور پیپل ایکوائر ہاؤسز. یہاں ہم نے اس پہ بالکل توجہ نہیں دی. ایک ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بنایا 20 بلین کا جو کہ آلموسٹ کلوز ہو گیا ہے, فائنانسنگ یا ہے نہیں. دوسری جگہ آپ جائیں ہر ایون ولیج لیول پہ بھی وہاں مارٹگیج ہاؤسز کھلے ہوتے ہیں.
so that people take loans and they make houses. اس پہ کیوں نہیں اتنی ہم نے توجہ دی؟ وائی وی ہیو ناٹ. آپ اگر صرف آپ فائنینسنگ کو صحیح کر دیں تو آپ کی جو خواہش ہے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ ہماری امپروو ہو جائے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, بڑی گنجائش موجود ہے. ہیو یو تھاٹ اباؤٹ دس؟ جی دیکھیں, بیسیکلی جب آپ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے اٹس مور آف اے میکرو ڈائنامکس جو ہے وہ اس میں زیادہ انوالو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کا جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو ہے وہ انکم سیونگ کا کیا سنیریو ہے انڈیویجولس کی, آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ کتنا ابھی بریتھنگ اسپیس ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر سکیں, اینڈ پرٹیکولرلی آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کی کیا سچویشن ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں ایک ایوریج جو انکم کا ہاؤس ہولڈ ہے, اگر وہ لوگ جو ہے وہ مکان بنانے کی طرف جاتے ہیں تو آلموسٹ 20 to 25 ایئرس کا بھی جو ہے وہ ایک مورٹگیج سارٹ آف لون جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو کیونکہ ہورائزن بہت لانگ ہوتا ہے اور اس میں جو ہماری انٹرسٹ ریٹ کی فلکچویشنز ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے, جو آپ کی کاسٹ ہے اس بوروئنگ کی, وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ ہمارے یہاں پاکستان کے لیے جی اگر آپ ہمارے یہاں ٹرینڈ بھی دیکھیں تو ہمارے یہاں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکویٹی انوالو ہوتی ہے. ایکویٹی بہت زیادہ 100% بھی زیادہ 100% ہی ہوتی ہے. بالکل. ہاؤس بلڈنگ کتنے لوگوں کو لون دیتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو لون دیتا ہے. ہاؤس بلڈنگ کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کی ریچ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے 20 بلین تو ٹوٹل اس کا کیپٹل ہی ہے. دیٹس دی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. جی بالکل. They don't raise any funds anywhere. تو کہاں سے وہ لائیں گے اور کہاں سے وہ انویسٹ کریں گے؟ ہاں تو اسی لیے دیکھا جائے تو ہاؤسنگ لون نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان. جی ایگزیکٹلی. اسی لیے ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ دیر از اے ریئلی اسٹرانگ کوریلیشن بٹوین دا گورنمنٹ اسپینڈنگ آن پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اینڈ سیمنٹ ڈسپیچز. تقریباً جو ہے وہ 0.8 کی جو ہے وہ ہم کوریلیشن دیکھتے ہیں. اتنی اسٹرانگ کوریلیشن ہے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کے اوپر اور سیمنٹ ڈسپیچز کے اوپر. تو بیسیکلی جو سیمنٹ سیکٹر کے جو سیمنٹ کی جو آپ کے ڈسپیچز ہیں ان کے لیے جو ڈرائیونگ فیکٹر رہا ہے پچھلے ہم 8-10 سالوں سے اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز رہے ہیں. اگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل. اگر آپ امریکن مارکیٹ کو دیکھیں, یورپین مارکیٹ کو دیکھیں, دوسرے دنیا کے مارکیٹ کو دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر سے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر آئے تو اچھا ہے, نہ آئے تبھی اچھا, ایسا ہوتا ہے. 80% جو آپ بتا رہے ہیں کوریلیشن, اگر یہ مثال کے بعد 30-40% ہو تو دیٹ از اے مور نارمل سچویشن کمپیئر ٹو. وہاں پر بھی اگر آپ وہاں پر بھی دیکھیں تو بیسیکلی ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے. اگر آپ 2003-4 میں جو ہے جہاں سے ایک طرح سے آپ کہیے کہ یو ایس کے اندر ہاؤسنگ ببل سٹارٹ ہوا تو اس میں بھی جو ہے بیسیکلی ڈائریکشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے دی. تو وہاں سے جو ہے وہ ایک ڈائریکشن آتی ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مگر اگر آپ وہاں پر جو ڈیولپڈ مارکیٹس ہیں وہاں پر اگر آپ انکم اور وہاں کے جو انڈیویجولز ہیں ان کی سیونگز دیکھیں, پھر اس کو آپ یہاں سے کمپیئر کریں تو آئی مین ڈفرینس از ہیوج. اپنا گھر بنانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی پرائیورٹی خاصی نیچے آ جاتی ہے. اگر آپ کا جو ہے وہ اگر آپ کی انکم اور ایکسپینڈیچر کا گیپ جو ہے وہی بہت کم ہے, آپ سیو نہیں کر پاتے, تو ایونچولی جو ہے جو آپ کی پرائیورٹی ہوتی ہے اس میں اوننگ اے ہاؤس اٹ از ایٹ دا باٹم سم ویئر. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اتنا اسٹیمولیٹ نہیں کر پاتا جو اتنا بڑا ہم لوگ ایک ہاؤسنگ ڈیڈ لاک دیکھتے ہیں. دس از وائی اٹ از ناٹ ٹرانسلیٹنگ انٹو ایکچوئل کنسٹرکشن ڈیمانڈ اور ایکچوئل سیمنٹ ڈیمانڈ ٹو بی پریسائز. آباد والے کہتے ہیں کہ یہاں 1 کروڑ گھر کی شارٹیج ہے, یعنی 1 کروڑ گھر آپ بنا دیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ بیکاز اٹ ول بی سولڈ بیکاز دیر از اے ڈیمانڈ فار دیٹ. جبکہ ویسٹرن ایڈوانس کنٹریز میں ڈیمانڈ کو مینٹین کرنا اور ڈیمانڈ کو کنٹینیو رکھنا یا ڈیمانڈ کو وہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا پروجیکٹڈ ڈیمانڈ از اے ہیوج سائنس. اس کے لیے بڑے بڑے انالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں وداؤٹ اینی سائنس, وداؤٹ اینی تھنگ, یو آر ایشورڈ کہ 1 کروڑ گھر بنے گا, بک جائے گا. ہاں بات آپ کی بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے اٹھائی ہے فائنینسنگ کی. فائنینسنگ جو ہے ویسٹ میں آپ کو آج بھی یا پہلے بھی 7% 8% پہ 40 سال کا لون مل جاتا تھا. 7% از ناٹ اے بگ ڈیل. 40 سال کا اور بھی کم ہو گیا نہیں, مگر 40 سال کا مارگیج ابھی بھی 5-6-7% پہ ہی ہے. ویسے شارٹ ٹرم تو آپ کو 1.5% پہ مل جائے گا لون. تو 7% پہ لوگ 40 سال کا لون لے کے آرام سے گھر افورڈ کر لیتے تھے. 5% 10% انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ کیا اور کام ہو گیا ان کا. یہاں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کا انوائرمنٹ ہی ہمیشہ زیادہ رہا ہے,
ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہا ہے, ہم نے لو انٹرسٹ ریٹ کے بھی رجیم دیکھے. مشرف صاحب کے شروع کے دور کا آپ غور کیجیے, انفلیشن 4% تھا, 8% پہ لینڈنگ ہو رہی تھی, ہر آدمی نے گاڑی, ٹی وی, ریڈیو, ہر چیز خرید لیا. تو یہ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے اسی حال میں رہیں. اگر یہاں انفلیشن کو ہم کنٹرول کر لیں, 4% پہ لے جائیں, 2% پہ لے جائیں, اور لینڈنگ 8% پہ شروع ہو جائے, اور 40 سال کے ہرائزن کا لون دے دیں, probably everybody will be able to afford it. And huge surge in economic activity. Like I was saying کہ جو آپ ابھی ذرا یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں سیمنٹ انڈسٹری پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عابد علی صاحب جو انویسٹمنٹ انالسٹ ہیں عارف حبیب سیکیورٹیز کے, اور ابھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ جو ہماری یہ سیمنٹ انڈسٹری ہے, یہ اس کی سروائیول کے کیا چانسز ہیں اگر انڈیا کے ساتھ موسٹ فیورڈ نیشن کی اسٹیٹس دے دی جائے. انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے. اس کی جو ڈیمانڈ ہے, انہوں نے کہا کہ 80% اس کا کوریلیشن ہے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر پہ. جب گورنمنٹ زیادہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے, جب نہیں کرتی ہے تو کم ہو جاتی ہے. میری آبزرویشن یہ تھی کہ یہ جو کوریلیشن ہے یہ بہت ہی انیوژول ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر اس ڈیمانڈ کو ڈرائیو کرتا ہے, زیادہ گورنمنٹ کا جو لنک ہوتا ہے وہ 30-40% ہوتا ہے. ایک بات انہوں نے بتائی کہ 50% ہمارا جو ایکسپورٹ ہے ایکچولی وہ افغانستان کو جاتا ہے, اور اسی بیسس پہ وہی سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو جو اگر ہم ایکسپورٹ چاہیں بڑھانا تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو مارکیٹ ہے کمپیئر ٹو اینی ادر پلیس. اگر روڈ سے ٹرکوں کے ذریعے انڈیا کو ایکسپورٹ کیا جائے, انڈیا اور پاکستان کی قیمت میں تقریباً 100 روپے کا فرق ہے. پاکستان کین ٹیک ہیوج ایڈوانٹیج آف دس. انڈیا از دا موسٹ سیکنڈ بگیسٹ گروئنگ مارکیٹ آف دا ورلڈ. اس مارکیٹ کو اگر ہم ٹیپ کر لیں تو انڈسٹری کے لیے بڑی بہتری ہو سکتی ہے. عابد صاحب اب میں آتا ہوں تھوڑی سی آپ سے سمجھنے کی. I would like to add here, آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے سروائیول کے کیا چانسز ہیں اگر موسٹ فیورڈ نیشن کا جو ہے وہ سینیریو ہوتا ہے. ایکچولی ہماری انڈسٹری جو ہے وہاں سے کوئی سیمنٹ یہاں پر نہیں آئے گا. اچھا, آپ کو رسک ہی نہیں ہے. جی اس طرح کا کوئی رسک نہیں ہے. فارمر ڈر رہا ہے کہ جی وہاں سے مال آ گیا سستا تو ہم تباہ ہو جائیں گے, یہاں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ایگزیکٹلی, اٹس ون آف دی انڈسٹری وچ ول گین اینڈ گین. ایگزیکٹلی اگر میرا خیال ہے, چلیے اچھی خبر آپ نے سنائی. میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو ڈرنا چاہیے تو ہمیں کسی چیز میں تو ہمیں ایڈوانٹیج ہے. ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو ڈرنا چاہیے تو وہ شاید ان کے سیمنٹ مینوفیکچررز کو ڈرنا چاہیے. وہ نہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں آپ کے لیے, نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیں آپ کو. ہاں جی نہیں خیر بہرحال I mean نہیں, وہ دوسری طریقے سے روکتے ہیں نا آپ کو, نان ٹیرف بیریئر کے ذریعے ٹیسٹنگ اور یہ وہ. سنا لکی نے جب پہلے جب ایکسپورٹ کیا تھا تو ان کا جو سیمپل تھا انہوں نے بھیج دیا پتہ نہیں کہاں, بہت دور کسی علاقے میں, اور بڑا وقت لگا اس کو آنے میں. اور دیکھیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تو ابھی بھی وہاں چل رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ جو بیورو آف اسٹینڈرڈز ہے وہاں پر ہمارے سیمنٹ مینوفیکچررز نے جو ہے وہ اٹس بن لائک 7 months انہوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے, اور وہ ڈفرینٹ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ, حالانکہ ہمارا سیمنٹ پورے دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اچھا سیمنٹ ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے پاس جو کسی نے ڈاؤٹ نہیں شو کیا کہ پاکستان سیمنٹ میں کوئی خرابی ہے. جی ایگزیکٹلی, اور انڈیا والے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں بار بار. ہاں نہیں دیکھیں انیشیلی ظاہر ہے کہ جب آپ کہیں پر ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہاں کا جو وہی بات ہے نا کہ ان کی جو انڈسٹری ہے وہ تو روکنے کی کوشش کرے گی نا. اگر وہ ایز اے پالیسی ہو گیا کہ نہیں جی آنا ہے تو وہ آنا ہے, تو اب یہی رہ گیا ٹیکسز ہے نا. ہاں مگر کیونکہ دیکھیں سیمنٹ کا ڈیفیسٹ وہاں پر بھی ہے. آئی مین دے آر اے ڈیفیسٹ کنٹری. وہاں پر جو ہے وہ پرائسز بہت زیادہ ہیں, تو جو وہاں پر ان کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یا ان کی جو بیسیکلی جو ان کے سیمنٹ کے کنزیومرز ہیں, دے وڈ لائک ٹو سی پاکستانی سیمنٹ فلوئنگ دیر. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ پاکستانی سیمنٹ وہاں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں پر جو ہے وہ پرائسنگ کا سینیریو تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے, سستا مل جائے گا تھوڑا. جی ایگزیکٹلی, ابھی 5.25 کا ہے, یہاں سے 4.25 کا جائے 4.5 پہ بکنا شروع ہو جائے وہاں تو بگ ریلیف. اصل میں دیکھیں جو وہاں ان کی اپنی جو مارکیٹ ہے, آئی مین اٹس سو ہیوج کہ اگر آپ کے جو 13-14 ملین ٹنز ہیں وہ کوئی اتنا بڑا جو ہے امپیکٹ نہیں کر سکتی. امپیکٹ اوور آل اگر پوری ان کی ایوریج پورے کنٹری کی ایوریج دیکھیں تو اس پہ اتنا بڑا امپیکٹ نہیں کرے گا, مگر جو ان کی نارتھ کی مارکیٹ ہے اس پہ
obviously جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ امپیکٹ. ابھی سر لیکن ایک جو آپ نے بات کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے وہ, ابھی تو ہم بس تھوڑا سا ہی آپ نے بتا رہے ہیں کہ تقریباً 12 سے 13 ملین ہمارے پاس ایکسپورٹ ہے. آپ نے بتایا کہ 35% ہمارے پاس ابھی کیپیسٹی ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے. امیجن اے سچویشن آفٹر سے 10 ایئرس, آپ ماشاءاللہ اس وقت ہوں گے دیکھنے کے لیے, انالائز کرنے کے لیے کہ یہ کیپیسٹی تو ہماری یوٹیلائز ہو گئی 100%. اور ہم نے پھر یو ای وغیرہ کے طرف بھی دیکھنا کم شروع کر دیا, بیکاز اگر ہاں آپ یہ بھی امیجن کریں کہ نگر پارکر سے بھی سیمنٹ گجرات جا رہا ہے, اور مناباؤ سے راجستھان جا رہا ہے, قصور کا بارڈر بھی کھل چکا ہے, اور ملتان کا بارڈر بھی کھل چکا ہے, 10 راستے کھل چکے ہیں, ٹرک سے مال جا رہا ہے. ہمارے پاس اتنے سیمنٹ کے ماشاءاللہ لائم کے پہاڑ کوئی کمی نہیں ہے, پورا ملک ہی آدھا پہاڑوں پہ بنا ہوا ہے, اور ہم بہت ساری کیپیسٹی ایڈ کر دیتے ہیں اور انڈیا کو سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہیوج اکنامک ایکٹیویٹی. اگر آپ دیکھیں انڈیا تو کنٹینیو کرے گا, گرو کرتا رہے گا, اتنی بڑی اکانومی, سیکنڈ بگیسٹ اکانومی. ہاں نہیں, آپ جو ہے وہ ایک 10 سال کا مجھے ہورائزن دے رہے ہیں. آئی وش کہ ہم لوگ اتنے زیادہ اتنی تیزی سے گرو کر رہے ہوں کہ ہم لوگوں کو مزید کیپیسٹی ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے, مگر میرا خیال ہے کہ انڈیا کے لیے ایڈ کرنا پڑے گا. ہمارا تو جو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی ہو جائے کہ ہم لوگوں کو جو ہے آپ جیسے میں اس پہ تو کوئی بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں بار بار ایمفسائز یہ کرتا ہوں کہ جو جتنے بینکوں میں نے کام کیا, میرا جو کور انویسٹمنٹ تھا ہمیشہ دنیا بھر میں وہ تھا ہاؤسنگ انڈسٹری. بینک کا جو بیک بون ہوتا ہے وہ ہاؤسنگ انڈسٹری ہوتا ہے. دیٹ از ایبسلیوٹلی مسنگ ان دس کنٹری. No bank has a portfolio of houses to back them up. City Bank ہو, HSBC ہو, ہر بینک نے بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہاؤسنگ میں, کیونکہ ہاؤسنگ ایک سالڈ چیز ہے, مارٹگیج ہے, ایک سالڈ چیز پڑی ہوئی ہے. آپ اور چیزوں پہ کرتے ہیں ان کا پتہ نہیں, لیکن ہاؤس تو کہیں نہیں جاتا. تو یہاں ابھی ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے بینکس بننا باقی ہے, بنیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اسکائی از دا لمٹ ان ٹرمس آف لوکل ڈیمانڈ. اور انڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ, the whole area is deficient of houses. لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں, سلمس میں رہ رہے ہیں, یہ تو نارمل سچویشن تو نہیں ہے. It has to move on. ہاں نہیں ایگزیکٹلی. دیکھیں جب آپ کا جو ہے جیسے اب ہم لوگوں نے پچھلے اگر اب 6 سال کا سنیریو دیکھیں تو ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں ایک ہم لوگوں نے میسو انکریز دیکھا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہم لوگوں نے ان اے وے سیمنٹ کے ڈسپیچز کو امپروو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ہم لوگ یہی 10 سال پہلے چلے جائیں تو جو ہے وہ اس وقت کہ آپ سیمنٹ کے ڈسپیچز دیکھیں, آئی مین دیر از نو کمپیریزن جتنا سیمنٹ جو ہے وہ آج لوکلی کنزیوم ہو رہا ہے. اٹ ہیز آلموسٹ ڈبلڈ. فارن انویسٹمنٹ یہ جو اوورسیز پاکستانی باہر چلے گئے ہیں 12 بلین وہ بھیج رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی جو بھی اوورسیز والا جاتا ہے, چاہے وہ گاؤں کا ایک میسن ہو یا پلمبر ہو یا کنسٹرکشن ورکر ہو, اس کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے ریمیٹنس جب آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابو اپنا جو مٹی کا گھر تھا ہمارے دادا نے بنایا تھا اس کو توڑو, ایک پکا گھر بناؤ. بالکل ہے نا, فرسٹ پرائیورٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ دیواریں پکی ہوں, اینٹیں ہوں, اس کے اندر سیمنٹ لگا ہوا ہو, گرے نہیں ہو, بارشوں سے گر جاتا ہے مٹی کا گھر. تو ایک ابھی ہیوج پینٹ اپ ڈیمانڈ اس کی پڑی ہوئی ہے. تمام گاؤں میں ابھی بھی کچے مکان آپ کو نظر آتے ہیں مٹیوں کے. پھر شہروں میں آپ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے بڑے سلمس بن گئے ہیں, سلمس میں لوگ ایک کمرے میں 20 لوگ سو رہے ہیں. یہ کوئی نیچرل سچویشن تو نہیں ہے. ایک فیملی میں بھائی بہن سب کے ایک ہی کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں. they will all like to have different houses. ہاں نہیں یہی جو آپ کہہ رہے تھے نا جو بہت ڈیڈ لاک ہے ہاؤسنگ کا, جو ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے بریک سے پہلے, تو آئی مین دس از دا نیشنل ڈیمانڈ. مگر آبویسلی دیکھیے یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو میرا خیال ہے ڈیمانڈ بھی نہیں, ہمیں پوٹینشیل کہنا چاہیے کہ آئی مین دس اے ہیوج پوٹینشیل. ڈیمانڈ میں ایکچولی یہ اسی وقت ٹرانسلیٹ ہوگا جب ایک جو ہے وہ سائزبل, ایگزیکٹلی آئی مین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک وانٹ ہوتا ہے, ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے. ڈیمانڈ از بیکڈ بائی منی, وانٹ تو ہر انلیمیٹڈ ہے, لیکن منی کا دیکھیے نا سورسز مختلف ہیں. جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک گروتھ ہو رہی. اب آپ پہلے دیکھیے کہ آج سے 10-20 سال پہلے 2 بلین کا ریمیٹنس آتا تھا تو ہم بڑے خوش ہو جاتے تھے. آج ہم 12 بلین میں پہنچ چکے ہیں. بالکل. تو وہ جو 12 بلین کے کنیکٹڈ لوگ ہیں ہماری اکانومی میں, وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, their standards are going up. اچھا یہی چیز دیکھیں نا, اگر آپ ابھی دیکھیں جو 7 منتھ کا سنیریو ہے تقریباً 7% سے جو ہے وہ آپ کے ڈومیسٹک ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچر ہے ڈیولپمنٹ میں وہ کم ہوئے ہیں.
ہاں تو یہ ان اے وے یہ وہی شو کر رہا ہے نا کہ پرائیویٹ سیکٹر ایک جو ہے وہ میجر رول. ہاں آلدو جو گورنمنٹ کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے پچھلے 2-3 سالوں سے ہم لوگ جو ہے وہ اس میں ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. آلدو جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ایک بڑا آپٹمسٹک سا فگر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. لاسٹ ایئر اٹ واز کلوز ٹو 640 بلین, اس سال جو ہے تقریباً 710 بلین کے قریب ہے. بٹ ایونچولی وین اٹ کمز ٹو ایکچولی اسپینڈنگ دا منی تو وہ ہم لوگوں کے پاس جو فگرز ہیں وہ بہت کم آتے ہیں. تو ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وتھ سبڈیوڈ گورنمنٹ اسپینڈنگ جو تھوڑی بہت جو ہم لوگ گروتھ دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے اس میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بھی جو ہے وہ بڑا ہاتھ ہے. آپ نے اوور آل تو بڑی اچھی ہمیں باتیں بتا دی. اب ہم تھوڑا سا اسپیسیفکس پہ جانا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ سمجھائیے ہمیں کہ جو ہماری ابھی پرائزنگ سینیریو ہے وہ کیسی ہے. ابھی ہم سنتے ہیں کہ آل ٹائم تقریباً ہائی پرائز چل رہی ہے 425 کی, پہلے 250, 300, 400 سے ایک دم سے 450. یہ لوگ اس سے بڑے ناراض بھی ہیں اور مینوفیکچررز پرابلی آر میکنگ لاٹ آف منی آؤٹ آف دس. واٹ از دا سچویشن؟ ایکچولی دیکھیے پرائسز جو ہیں وہ اگر ہم لوگ جنوری 2011 سے اب دیکھیں تو تقریباً 26% کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے رائز دیکھا ہے. لاسٹ ایئر جنوری میں جو ہے وہ سیمنٹ کا ایک بیگ 336-340 روپے کے قریب ملتا تھا, جو کہ اب جو ہے وہ بڑھ کے 425 روپے تک جو ہے وہ پرائس پہنچ چکی ہے. آپ کا یہ سوال کہ کیا سیمنٹ مینوفیکچررز جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے بنا رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں. سارے سیمنٹ مینوفیکچررز جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ نہیں بنا رہے. وہ سیمنٹ مینوفیکچررز جو انرجی ایفیشنسی کی طرف جنہوں نے موو کیا, جن کے پاس جو ہے وہ اکانومیز آف اسکیل کی لگژری موجود ہے, وہ سیمنٹ مینوفیکچررز جو ہیں ان کے پروفٹس میں ہم لوگ جو ہے وہ میسو انکریز دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لکی سیمنٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈی جی خان سیمنٹ. ان کا جو ہے وہ فار انسٹنس لکی سیمنٹ جو ہے ابھی جو اس نے اپنا ہاف ایئر کا رزلٹ دیا اس میں اس کی پروفیٹیبلٹی جو ہے اٹ از آلموسٹ ڈبلڈ اف وی کمپیئر اٹ ود دا سیم ہاف لاسٹ ایئر, جبکہ ڈی جی خان سیمنٹ جو ہے وہ اس کی پروفیٹیبلٹی میں آلموسٹ 5 ٹائمز جو ہے وہ انکریز آیا. 5 ٹائمز تو یہ شیئر خرید لینا چاہیے. تو اگر آپ کمپیئر کریں ان کو جو چھوٹے سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں جن کے پاس اکانومیز آف اسکیل کا جو ہے وہ لگژری نہیں ہے, یا جنہوں نے جو ہے وہ انرجی ایفیشنسی میں انویسٹ نہیں کیا, وہ آلدو سسٹین تو کر رہے ہیں مگر وہ اب سسٹین کر رہے ہیں, پہلے لاس پہ تھے. ایگزیکٹلی اگر ہم پچھلے 2 سال دیکھیں تو سیمنٹ مینوفیکچررز جو ہیں انہوں نے دے ہیو بکڈ ہیوج لاسز جب پرائسز جو ہیں وہ کم تھیں. ہم لوگوں نے جب کول پرائسز کو جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دیکھا, کول پرائسز نے جو ہے وہ لاسٹ ایئر فیب مارچ سے جو ہے اس میں ہم نے ایک رائزنگ ٹرینڈ دیکھا تھا کول پرائسز میں. کول پرائسز جو ہیں وہ $80 سے $90 کے درمیان ہاور کر رہے تھے, جن کو ہم نے جو ہے $120 $124 تک جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا. آلدو اگست 2011 سے لے کر اب تک جو ہے جو کول پرائسز ہیں دے آر میپنگ ڈاؤن سلوپنگ ٹریجیکٹری 104 جی اگست 2011 سے. تو ابھی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کول ہے وہ $104-105 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے. مگر ڈسپائٹ دس ڈکلائن آف لائک 11-12%, اگر ہم لوگ ایئر آن ایئر کمپیریزن کریں اسی پیریڈ کے ایوریج کا, تو کول پرائسز جو ہیں وہ ابھی بھی آن ایوریج 13% زیادہ ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ دوسرے ایگزیکٹلی الیکٹریسٹی تو یوز نہیں ہوتا ہوگا نہیں, الیکٹریسٹی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے. اگر آپ الیکٹریسٹی جو بیسیکلی انرجی کاسٹ ہے وہ سیمنٹ مینوفیکچرنگ کی جو اوور آل جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کا تقریباً 60-65% صرف آپ کا جو ہے وہ انرجی کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کاسٹ پش ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انرجی کاسٹ بڑھ گیا, اسی لیے آپ لوگوں کو ریٹس بھی بڑھانے پڑے, ادروائز سسٹینیبل نہیں ہوگا, یہی وجہ ہوئی. ہاں جی دیکھیں کاسٹ پش تو تھا بالکل. ہم لوگوں نے جو ہے وہ کول کے ساتھ ساتھ آپ الیکٹریسٹی کی پرائسز دیکھیں, الیکٹریسٹی کی پرائسز میں بھی جو ہے وہ تقریباً 17% کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے جمپ دیکھا ہے اگر آپ ایئر آن ایئر دیکھیں. تو صرف کول اور الیکٹریسٹی, اس کے علاوہ جو ہے کچھ سیمنٹ مینوفیکچررز جو ہیں, بلکہ خاصے سیمنٹ مینوفیکچررز جو ہیں ان کے پاس کیپٹیو پاور پلانٹ ہیں جو بیسیکلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں گیس کے اوپر یا پھر فرنس آئل کے اوپر. تو گیس اگر آپ دیکھیں تو جنوری 1 سے جو ہے وہ تقریباً 17% کا جو ہے وہ گیس پرائسز کے اندر انکریز آیا ہے. اس کے علاوہ جو جب ونٹر میں یا جب گیس کی اویلیبلٹی کا پرابلم ہوتا ہے تو سیمنٹ مینوفیکچررز کو جو ہے وہ فرنس آئل کے اوپر اپنا جو ہے وہ کیپٹیو پاور پلانٹ چلانا پڑتا ہے,
اور اگر آپ فرنس آئل کی پرائسز دیکھیں تو ایک سال کے اندر جو ہے وہ تقریباً 25% کا جو ہے وہ ان کے اندر جمپ آیا. تو یہ سارے جو کاسٹ یہی پش وجہ ہیں ہوئی ہے کہ اتنی پرائسز بڑھ گئی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایوریج جو پروڈیوسر ہے اس کے لیے تو سروائیول ہو گیا اس کا, اگر اس سے کم پرائز ہوگی تو وہ سروائیو ہی نہیں کرے گا, لاس میں چلا جائے گا. جی اگر آپ دیکھیں جو میڈیم ٹو اسمال سائز سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں یہ کاسٹ پش ان کے لیے بہت زیادہ ہے. ان کو ان پرائسز کے اوپر تو وہ یہ کاسٹ پش جو ہے وہ مینٹین کر لیں گے, ادروائز نہیں کر سکتے. جی ہاں, اگر کر دے گا آپ اس کو تو مشکل ہو جائے گی. جی ہاں, اگر پرائسز کے اندر ڈکلائن. بڑی اچھی بات ہو رہی ہے آپ سے, بہت اور کچھ سوالات رہ گئے میرے پاس, آپ سے پوچھنا تھا مجھے, لیکن ٹائم ختم ہو گیا, سیمنٹ ہی نے ہمارا سارا وقت لے لیا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے اور ٹاپکس پہ مزید میں بات کروں گا. ناظرین, سیمنٹ انڈسٹری پہ یہ ڈسکشن ہماری سنی, سید عابد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے, بڑی تفصیل سے بڑی ایلیکوینٹلی انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ انڈسٹری کی سچویشن کیا ہے. عابد علی نے جو سیکنڈ ہاف میں جو بم چھوڑا وہ یہ تھا کہ سیمنٹ انڈسٹری کو تو موسٹ فیورڈ نیشن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز ون وے ٹریفک, صرف ہمیں بھیجنا ہے وہاں سے تو کوئی سیمنٹ آنا ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم ڈریں. اور جو 100 روپے کا جو انہوں نے بتایا کہ ڈفرینس ہے وہ بہت بڑا ہے, اور ایزیلی وی کین ٹیک جہاں تک ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ نارتھ انڈیا کو تو خاص طور سے ہم تھوڑا سا امپیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں کے پرائزز ہمارے ایکسپورٹ کی وجہ سے کم بھی ہو سکتی ہیں, وچ ول بی اے ریلیف فار دی انڈینس. اور اس پازیٹیو نوٹ پہ انہوں نے پھر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, جب میں نے ان سے پرائزنگ کا پوچھا کہ یہ 425 روپے کا آلموسٹ آل ٹائم ہائی پرائز کیوں ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف ہے, کیا لوگ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں سیمنٹ والے. تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہاں کچھ جو لوگ جو اکانومیز آف اسکیل رکھتے ہیں یا جنہوں نے کاسٹ اپنی انرجی کاسٹ کو کم کرنے کی لیے ایفیشینٹ پلانٹ لگائے, دے آر میکنگ لاٹ آف منی. انہوں نے ڈی جی خان کا ذکر کیا کہ 5 گنا اس کی پرائز انکم بڑھ گئی ہے. لیکن جو چھوٹے مینوفیکچررز تھے they were making losses and now they are able to sustain themselves. اور جو پرائز بڑھی ہے اس کے بیسس یہ بتا رہے ہیں کہ کاسٹ بڑھ گئی ہے. انہوں نے انرجی کی کاسٹ کا بتایا کہ تقریباً تمام انرجی سیکٹرز میں اگر آپ کول لے لیں, گیس لے لیں, ہر جگہ 12 سے لے کے 17% قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو ظاہر ہے اگر ان کو ہائی پرائز آف سیمنٹ نہیں ملے گا تو یہ انڈسٹری جو چھوٹے مینوفیکچر خاص طور سے وہ لاس پہ چلے جائیں گے, سروائیو نہیں کر پائیں گے. میرے طرف سے میں نے ایک سجیشن بار بار دی ہے ان پروگرامز میں, اور پھر دیتا ہوں ایز اے بینکر, کہ اگر ہمیں ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانا ہے تو ہمیں امریکہ جیسے ری فائنانسنگ ارینج کرنے پڑیں گے. اگر کوئی آدمی جا کے 1954 سے پہلے کی امریکن فلم دیکھے تو وہ دیکھے گا کہ وہاں بھی بڑے سلمز تھے, ہمارے جیسے جھگیاں وہاں بھی ہوتی تھی. لیکن جب سے وہ مارگیج ری فائنانس کا سسٹم انٹروڈیوس ہوا وہاں پہ بڑے پیمانے پہ وہاں کنسٹرکشن شروع ہوئی, اور وہ ری فائنانس ہو جاتی ہے فیڈرل مارگیج ایجنسی کے ذریعے. فیڈرل مارگیج پوری دنیا سے قرضہ لے لیتا ہے, پوری دنیا کے بینک بڑے خوشی اس کو پیسے دیتے ہیں ایٹ اے ویری ویری کمپٹیٹیو پرائز. اس طرح کا اگر ہم یہاں بھی ایک ایجنسی بنا لیں جو تمام مارگیجز کو اپنے کنٹرول میں لے لے, اور اس کو اختیار ہو کہ کوئی اگر ڈیفالٹ کرے تو اس گھر کو خالی کرا لے, یہاں ہم ایک سی چینج دے سکتے ہیں. 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے, لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں, وہ اچھے گھروں میں موو کر سکتے ہیں اور ڈیسنٹ لیونگ ہو سکتی ہے. یہاں سے کرائم وغیرہ بھی اسی وجہ سے ختم ہو جائے گا, اور سیمنٹ اور اس طرح کی تمام انڈسٹریز کو زبردست بوسٹ ملے گا. 10 سال میں یہ ملک تبدیل ہو جائے گا اور یہاں غربت ختم ہو جائے گی. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.